दावत बनना चाहता हूं। कितनी प्यारी क्वेश्चन है। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? मैं जो दुआ मांगूं वो दुआ कबूल हो जाए। हम सारे बनना चाहेंगे, सुभान अल्लाह, मसला ही हल हो गया ना। मैं जो दुआ मांगूं कबूल हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कोई बहुत लंबा जवाब नहीं दिया कि ऐ साद इतने रोजे रखो, इतने नमाजें पढ़ो, इतने सजदे करो, इतनी तिलावत करो, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। नहीं, वन लाइनर आंसर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। सिंपल, ग़िज़ा पाकीज़ा, रोजी हलाल, लुक़मे हलाल, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर तो सारे मसले हल हो गए ना। अब दूसरी एक तरफ हराम बहुत सारा है, दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशानी नहीं जा रही, और एक तरफ हलाल है और हर दुआ कबूल हो रही है। बताओ कौन सा रास्ता अच्छा है? क्यों फिर जाऊं मैं हराम की तरफ? तो काश ये बात हमें समझ आ जाए। आगे चलते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला कैसे कमाल की हस्ती है। पैसा बहुत था मगर लोन भी बहुत देते थे, कर्जा बहुत देते थे। अब यहां भी मैं थोड़ा सा बिजनेस कम्युनिटी से बात कर लूं, मुझे मौका मिला है। हमारे यहां एक रिवाज ये जरूर है कि हम सदका खैरात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात जन्नत पे गए, जन्नत की सैर फरमाई, तो जन्नत के दरवाजे पर आपने लिखा देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्जे का सवाब 18 गुना है। आपने जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, ये सदके का 10 और कर्जे का 18 गुना क्यों है? अर्ज़ की हुजूर, सदका तो हर कोई ले लेता है, फकीर बनके तो हर कोई ले लेता है, कर्जा वही लेता है जो जरूरतमंद होता है। अब एक हदीस पाक सुनिएगा जिसका मजमून है कि जो कोई शख्स किसी को कर्जा देता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी आपके मुलाजिम ने, रिश्तेदार ने कर्जा मांगा, 50,000 रुपए दे दें, मैं 2 महीने में दे दूंगा। आपने उसको कर्जा दे दिया, आपको पता है सवाब कितना मिलेगा? हदीस पाक का मजमून है, रोजाना जितनी रकम आपने कर्जा दी है ना, रोजाना उतनी रकम आपको सदका करने का सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये हो कि रोजाना 50,000 रुपए अल्लाह की राह में सदका कर रहे हैं, 2 महीने के बाद पैसे वापस आ गए और ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब भी मिल गया। अच्छा, अब वो बंदा आपसे कहता है, हुजूर परेशान हो, 1 महीना और दे दें। आपने देखा वाकई प्रॉब्लम में, 1 महीना और दिया, रिवायतों के मुताबिक अब सवाब आपका डबल होना शुरू हो गया। आपने एक्सटेंशन दी, अब रोजाना 1 लाख रुपए अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिल रहा है। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मैं रोजाना इतने इतने रुपए सदका करता हूं। 100 साल पुरानी बात है, 100 साल पहले रुपए आज के हजारों रुपए, लाखों रुपए के बराबर है। तो लोगों ने कहा, रोज इतना सदका करते हैं? आपने फरमाया, मैंने इतने पैसे किसी को कर्जा दिया हुआ है और जितने दिन गुजरते जा रहे हैं रोज मुझे उतना सदका करने का सवाब मिल रहा है। तो यहां मैं एक मशवरा दूंगा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है, हमसे आकर कोई पैसे मांगे, कहते हैं मुझे नफा कितना दोगे? ये जो सूद है ना, ये ऐसी लानत है जो बंदे के दिल को सख्त कर देती है। अब जब सूद की जो एक मजम्मत है वो ये भी है कि रहम दिली खत्म हो जाती है। वो हर चीज में नफा मांग रहा होता है कि भाई तुझे पैसे चाहिए, मुझे क्या मिलेगा? हालांकि वो बेचारा गरीब परेशान, बच्ची की शादी करनी है, कोई और मसला है। तो इसीलिए कर्जे की फजीलत बयान हुई ताकि गरीब परेशान मुसलमानों का भला हो जाए। अब यहां मैं 2 बातें अर्ज करूंगा कि आप कोशिश क्या करें। मैं एक मशवरा देता हूं, मैं देख रहा हूं माशाल्लाह अल्लाह पाक ने यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत नवाजा है, अल्लाह ने करोड़ों में आपको नवाजा है। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अपने ऑफिस पे एक बजट बनाएं। मिसाल देता हूं, 1 मिलियन का, 2 मिलियन का, 5 मिलियन का, जितना आपको चांस दिया गया है कि दुरूद पढ़कर अपनी किस्मत जगा लो, अपने भाग जगा लो, अपने नामा अमाल में नेकियां लिखवा लो। तो हमें चाहिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह शाबान में जहां बहुत खूबसूरत वाक़यात हुए, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन के उर्स आते हैं, उनके अय्याम आते हैं, वहां एक बड़ी अजीम हस्ती है, हम सब का जिनसे ताल्लुक है, बल्कि यूं कहूं कि हम सब उनके फॉलोवर्स हैं, उनके हम मुकल्लिद हैं। मेरी मुराद इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। 2 शाबानुल मुअज़्ज़म ये आपका उर्स है। अपने आप को हनफी तो कहते हैं मगर बहुत सारे लोगों को तो इमाम आजम का नाम भी नहीं पता। इमाम आजम अबू हनीफा तो कहते हैं, अबू हनीफा उनका नाम नहीं है, उनका नाम नौमान बिन साबित है। जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनको फॉलो करते हैं, उनका नाम ये है। तो आज उनकी सीरत, उनकी कुछ बायोग्राफी, और उस बायोग्राफी से मुझे और आपको क्या सीखने को मिलता है। बड़ा अजीब व गरीब वाक़या आपकी जिंदगी का। कूफा की मस्जिद में इमाम आजम अबू हनीफा वुजू फरमा रहे हैं। पहले ये फजीलत जहन में रहे कि रिवायतों में आता है कि जब बंदा वुजू करता है, ए नमाजियों तुम्हें मुबारक हो, ए वुजू करने वालों आपको मुबारक हो, कि जब बंदा वुजू करता है तो चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, सर का मसा करता है तो सर के, और पैर धोता है तो पैर के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। मगर ये मुआफ होते हैं या गुनाह धुल जाते हैं, ये रिवायतों में तो पढ़ा,
مگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے برابر میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا. آپ نے وضو کرتے کرتے اس کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر فرمایا اے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. شاکڈ، یعنی وہ سمجھ گیا کہ امام اعظم پہچان گئے. اس نے کہا جی حضور میں نے توبہ کی. اب آپ نے دوسرے شخص سے کہا جو وضو کر رہا تھا میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے. وہ بھی حیران ہو گیا، کہتا حضور میں نے توبہ کی. ایک شخص کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے کہا بھائی شراب نوشی سے گانے باجے سے توبہ کر لے. اگین وہ حیران تو ہو گیا لیکن پھر اس نے توبہ کی. اب جب یہ واقعہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے، یعنی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسی بصیرت اور کیسی نظر عطا فرمائی. مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ کمال یہ مجھ سے واپس لے لے، کیونکہ اس نظر کی وجہ سے، اس بصیرت کی وجہ سے مجھے لوگوں کے عیب پتہ چل رہے ہیں. میرے برابر کوئی بندہ وضو کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا کون سا گناہ دھل رہا ہے، اور مجھے معلوم ہو جاتا ہے اس کا عیب کیا ہے. اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے یہ کمال واپس لے لے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور پھر آپ کو لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو گئے. آپ اس سے دو باتوں پر اندازہ کیجئے کہ ایک تو اللہ پاک نے کمال کیسا دیا تھا، ان کی نظر کیسی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. مگر سوچ کیسی تھی کہ ہمیں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے. اب یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے. ہمارے یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تو دوربین لگا کے بیٹھے ہیں کہ عیب پتہ چل جائے، کرتا کیا ہے، اٹھتا کب ہے، سوتا کب ہے، جاتا کہاں ہے، کاروبار کیا کرتا ہے. بھائی نئی گاڑی لے لی، چیک تو کرو پیچھے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں. نیا گھر فلاں سوسائٹی میں، ابھی تو گھر چھوٹا تھا اتنا بڑا کیسے ہو گیا. ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی تلاش میں رہتے ہیں کسی کی ترقی کیسے ہوئی، کوئی آگے کیسے بڑھ گیا، کسی کو عروج کیسے ملا. اور اگر پتہ چل جائے، دیکھیں انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، میں اور آپ سارے انسان ہیں، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو انسان تو ہوتا ہی. الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ؟ پہلے یہ سمجھ لیجیے، انسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ انسان مرکب ہے، مکسچر ہے مسٹیکس کا اور بھول کا. یہ تو ہوگا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان سے بھول بھی جاتا ہے. تو اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اس میں یہ پرابلم ہے یا اس کے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اب کیا بنتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری؟ تو اسے عیب کو دوسروں کو بتانا، اس کو انجوائے کرنا. ارے بھائی پتہ چلا فلاں نے یہ کیا ہے، ہاں اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے. وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، ہاں اس کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے. اور یہ میری بہنیں سن رہی ہیں، ان کو تو بس بال ملنے کی دیر ہے نا، پھر تو سیدھا جا کے سارے پورے محلے کو بتانا ہے. کیوں؟ خود سوچئے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. پہلے تو عیبوں کی جستجو میں نہ رہیں، عیب تلاش کرنے کی فکر میں نہ رہیں. اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو ایسے بھول جائیں یا ایسے دبا دیں جیسے اپنے عیب کو چھپاتے ہیں. اب میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے بیٹھے ہیں، پھر ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر بھی تو جائیں نا. اللہ کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی پاک نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا. whenever you find anybody، جب آپ کو کوئی شخص نظر آئے جو کسی پرابلم میں ہے، اگر آسانی ہے اس کی تکلیف دور کریں. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ہر چیز پیسے سے دور نہیں ہوتی. اگر یہ فارمولہ درست ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر تو کوئی پیسے والا تکلیف میں ہی نہ رہے، مشکل میں ہی نہ رہے. ایسا نہیں ہے. کہیں محبت سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں حوصلہ دینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی سے اچھی بات کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی کی اچھی جائز سفارش کرنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے. ہمارا پہلے ذہن بن جائے کہ مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنی ہے. نبی پاک فرماتے جو کسی کی تکلیف دور کرے، اللہ کریم قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا. لک ایٹ دا ریوارڈ. وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. آپ یہاں شاید بہت تھوڑی دیر میں کسی کی تکلیف دور کر دیں، مگر قیامت کی تکلیف دور ہونا اٹس اے بگ ریوارڈ، بہت بڑا انعام ہے. مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، عیب پتہ چل گیا، آپ کے سامنے ریویل ہو گیا اس کا فالٹ، آپ چھپا دے، عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا. ہائے ہائے ہائے، قیامت کے دن میرے عیب نہ کھلیں. ہم سب یہی چاہتے ہیں نا. کتنے عیب ہے کبھی سوچا ہم نے؟ لوگوں سے چھپا کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہماری یہ فکر ہوتی ہے ارے بھائی فلاں کو نہ پتہ چل جائے، فون بند کر دو، لائٹ بند کر دو، علاقہ تبدیل کر دو. کتنے جتن کرتے ہیں لوگوں سے چھپانے کے لیے.
مگر اللہ کتنا کریم ہے، ہمارے عیب چھپائے رکھے ہیں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں ہماری، مگر یہ سارے عیب اگر قیامت کے دن کھل گئے تو کدھر جائیں گے؟ آقا فرماتے جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے اٹس اے بیوٹیفل وے، عیب پتا چل جائے چھپائیں۔ جس طرح اپنے بچوں کے عیب ہم نہیں چاہتے، کہتے ہیں نا ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یار گھر کی بات گھر میں رہنے دو، تو دوسرے کی گھر کی بات بھی اس کے گھر میں رہنے دو نا۔ اس کی گھر کی بات کیوں محلے میں لے جانی ہے؟ اس کے گھر کی بات کیوں سوشل میڈیا پہ ڈالنی؟ کیوں انجوائے کرنا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیجئے، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ تو لوگوں پر ہنستے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا اس کے بچے نے، دیکھا اس کی فیملی نے، دیکھا اس نے یہ کیا، کبھی بھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد یہ آپ پر آفت آ جائے، پتہ بھی چل گیا، عیب چھپائیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کا تعارف، آپ کی بایوگرافی، جیسے میں نے کہا جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر پائی، 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آج بھی آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ماشاءاللہ لاکھوں عاشقان رسول کے لیے مر جائے خلائق ہے۔ آپ ائمہ اربعہ یاد رکھیے گا، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ برحق ہے، یہ چاروں برحق ہیں، چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں اماموں میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا پیارے آقا کی صحبت پائی اور اس کا ایمان پر انتقال ہوا، وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس کی صحبت پائی تو وہ تابعی، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی بزرگ ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام کی صحبت کا آپ کو شرف بھی ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، یہاں بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امام ہیں۔ آپ ایسے علم کے پہاڑ ہیں کہ بڑے بڑے علماء حیران ہیں آپ کے علم کے آگے، اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادتوں کا عالم بھی بہت نرالا تھا۔ بعض اوقات انسان جب بزنس میں بیزی ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی میں بیزی ہوتا ہے، تو نفلی عبادتوں کے حوالے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے 55 حج کیے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، باب کعبہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ کا کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے، اور کعبے میں 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک ختم کیا، دیر تک مناجات کرتے رہے، مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے غیب سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک تمہارے مذہب پر جو ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو۔ امام اعظم جب مدینہ منورہ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے، وہاں موجود لوگ یہ آواز بھی سنتے ہیں، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا، اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے، آپ مسلسل 30 سال تک روزے سے رہے، 30 سال تک ایک رکعت میں آپ قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ عبادت کا عالم تھا۔ تقوی کا عالم یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ بلینر تھے اس زمانے کے، تو ایک بار آپ کہیں نماز کے لیے گئے تو آپ نے اپنے سیلز مین کو بتایا کہ یہ کپڑا ہے جس میں یہ فالٹ ہے، اگر کوئی کپڑا خریدنے آئے تو عیب بتا کر اسے بیچنا، اس کو بغیر بتائے نہ بیچنا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑا سیل آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے سیلز مین سے پوچھا کہ اس کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ایک بندہ آیا، اچھے ریٹ دیے، میں نے بیچ دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اسے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا حضرت عیب بتانا تو میں بھول گیا۔ اللہ اکبر، آج ہمارا سیلز مین ہو اور ہمیں بتائے جناب میں نے گھٹیا مال اچھے ریٹ میں بیچ دیا، گاہک کو پتہ بھی نہیں لگا، ہم کہتے شاباش بیٹا تو بڑی ترقی کرے گا۔ ایسے سیلز مین چاہیے جو ہمارا سارا مال بیچ دے۔ امام اعظم اس پہ ناراض ہوئے، اور اس پورے دن میں جتنی بھی سیل ہوئی تھی جو کہ ہزاروں درہم تھے، آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔
آپ نے فرمایا وہ مال مجھے نہیں چاہیے جو بغیر عیب بتائے، بغیر گاہک کو مطمئن کیے مال بیچا گیا۔ پھر امام اعظم کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے۔ بیان تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں جس امام کو میں اپنا امام مانتا ہوں، آپ بھی حنفی موجود ہیں، دنیا میں کروڑوں حنفی موجود ہیں، اب ان کی سیرت کو سنیں بھی اور کچھ امپلیمنٹیشنز کریں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ بول کر مال تو بک جاتا ہے، عیب چھپا کر سیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر حرام روزی ہے تو یہ برکت نہیں لاتی ہے۔ اگر پیسے جمع بھی ہو جائیں تو سکون چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے نا کہ یار فلاں آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا، ساری مارکیٹ جناب دھوکہ دیتی ہے، میں اکیلا ایمانداری سے چلوں گا تو کیسے آگے بڑھوں گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے نصیب میں ہے نا مجھ سے کوئی وہ چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، حرام زیادہ بھی ہو اس میں سکون نہیں ہے، حلال تھوڑا بھی ہو تو اس پہ بہت سکون ہوتا ہے، اس پہ بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگوں نے برکت کی ڈیفینیشن کوئی اور بنا لی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہو، بڑے بنگلے ہوں، بہت ساری گاڑیاں ہوں، وہ برکت والا ہے۔ نہیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، برکت کوالٹی میں ہے۔ اربوں روپے ہو اور سکون نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، فیملی اور بچے فرما بردار نہ ہو، گھر میں روز ٹینشن ہو، مجھے بتاؤ یہ پیسے برکت والے ہیں؟ تھوڑے پیسے ہوں، حلال ہو، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، بچے نیک نمازی ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہو، کوالٹی آف لائف بہترین ہے نا۔ تو برکت اس شے کا نام ہے۔ تو برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے۔ اچھا پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بہت اچھی بات ہے۔ مگر بعض اوقات حرام کمانے والے کو شیطان پتہ ہے کیا ذہن میں بیلنس شیٹ بناتا ہے، وہ بھی تو مردود ہے نا، کہ یار ٹھیک ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت کا کام بھی تو کرتا ہوں، سود کا کام بھی چل رہا ہے، لیکن میں زکوٰۃ بھی تو دیتا ہوں نا، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں مسجد بھی بنا دیتا ہوں، تو یہ جو غلط کرتا ہوں تھوڑا بعد میں صحیح کرتا ہوں تو یہ بیلنس شیٹ لیول ہو جائے گی۔ یہ لیول نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، اللہ ناپاک مال قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ سوچئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور ایک بہت خوبصورت تحفہ دے کر آئیں، بڑی خوبصورت پیکنگ ہو، ریپنگ ہو، اور آپ کو تحفہ دے کے چلے جائیں۔ بعد میں جب بادشاہ ہے آ کر جب اس پیکٹ کو کھولے تو اس کے اندر ایک بوتل نکلے جس میں پیشاب بھرا ہوا، تو بادشاہ راضی ہوگا یا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی مگر اس پیکنگ کے اندر سے کیا نکلا؟ ناپاک۔ بادشاہ کہے گا مجھے ایسا تحفہ دے کر گئے؟ تو جو لوگ حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، اور سیٹسفائی ہو رہے ہیں، یار میں اس لیے تو کر رہا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی شادیاں کرواتا ہوں، میں جناب حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں، یہ بھول ہے آپ کی۔ ناپاک مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تھوڑا کریں مگر حلال کریں۔ تو یہ بات سیکھیے امام اعظم سے کہ اب آپ کے سیلز مین نے بیان نہیں کر پایا کپڑے کا فالٹ، آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں آنے تو جدھر سے بھی آ رہا ہے بھائی، نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، ہم کتنا کھا لیں گے؟ میں بڑی لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں، ویپاری لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ کاش بات سمجھ آ جائے نا۔ میں نے بہت کیلکولیشن کی، اصل میں ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے کیلکولیشن کی کہ میں جتنا کماتا ہوں، آپ جتنا کماتے ہیں، اپنی لائف میں اپنی کمائی کا کتنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر، پرسنلی اپنے اوپر؟ میکسیمم آپ 5% خرچ کر پاتے ہیں۔ 100 روپے کمائے نا، اگر پوری لائف کو کیلکولیٹ کر لیں، میری ذات پر میں اپنے کمائے ہوئے کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں؟ 5%۔ باقی کیا ہوتا ہے؟ بچے کھاتے ہیں، فیملی کھاتی ہے، یا میں چھوڑ کے مر جاتا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب میرا جملہ سنیے گا، کمانا 100 ہے، اپنے اوپر خرچ 5 کرنا ہے، اور جواب بھی 100 کا دینا ہے۔ اگر میں نے حرام کمایا، پرسنٹ تو 5 خرچ کیا نا اپنے اوپر، مار 100 کی کھاؤں، جواب 100 کا دوں باقی لوگوں کے لیے۔ کل تو قیامت کے دن بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں کیا پتا والد کہاں سے لاتا تھا، یہ حرام کماتا تھا، ہم انجوائے کرتے تھے، ہم تو مارے گئے نا۔ اپنی ذات پر 5% خرچ کرنا ہے اور جواب 100% کا دینا ہے۔ مار 100% کی کیوں کھاؤں بھائی میں؟ تو کیوں نہ تھوڑا ہی کماؤں اور وہ حلال کما لوں۔ جب خرچ ہی میں نے اپنی ذات پہ تھوڑا کرنا ہے، باقی لوگوں نے کھانا ہے، تو مجھے کیا پڑی ہے میں حرام کام کی طرف جاؤں؟ کاش یہ بات لاجیکلی سمجھنے والی ہے۔ جتنا بھی جمع کر لیں آپ خرچ نہیں کر پاتے اپنی ذات پر، تو لیکن جواب تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دینا ہے نا۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ماہ شعبان جاری ہے، نیت کیجئے کہ حلال ہی کمانا ہے۔ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، پرچیاں بھی دیتے ہیں، ہمیں میسج بھی آتے ہیں،